अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान का रोशन चेहरा, पॉजिटिव्स ऑफ पाकिस्तान। और इस सिलसिले में चूँकि रहनुमाई, चूँकि पाकिस्तान की बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो उसी किताब हिदायत से हम रहनुमाई लेते हैं। तो सूरह बकरा वर्स नंबर 126 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो पैरामीटर्स हमें अता किए कि खुशहाली कैसे आती है, बरकतें कैसे आती हैं, मुल्क के अंदर लोगों को अगर सुख का सांस लेना हो तो वो कैसे मिलता है। उसके लिए हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याद दिलाता है, व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस्समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे जद हैं, मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, जिनकी मिल्लत पे हैं हम, और उन्होंने ये दुआ की थी कि मौला इस शहर को, इस वतन को, इस देश को अमन का गहवारा बना दे। पहली चीज़ अमन की दुआ है। फिर फरमाया वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस्समरात, और इसके रहने वालों को रिज़्क़ और फलों में से वाफर फरावानी अता फरमा, उनको जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर। नाज़रीन, ये आयत पूरा एक डिसिप्लिन है, पैरामीटर है किसी भी मुल्क के पीस एंड को एग्जिस्टेंस के लिए, पीस एंड टॉलरेंस के लिए, और दूसरा पैरामीटर है कि रिज़्क़ की फरावानी और बरकतें कैसे आ सकती हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पे इकोनॉमी का ताल्लुक पीस एंड को एग्जिस्टेंस से है। जब सोसाइटी के अंदर अमन होगा, रवादारी होगी, बर्दाश्त होगी, तो उसके साथ इकोनॉमी जुड़ी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि अगर मुल्क को इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बेहतर करना है तो वहाँ के हालात को पुरअमन बनाना होगा। तो ऐसी सूरत में फितने, शर और फसाद की कोई गुंजाइश नहीं है। जब मुल्क में अमन व अमान होगा, वहाँ पे फरावानी होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, टूरिज़म बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें इस आयत से हम डिराइव कर सकते हैं। अहलहू मिनस्समरात से मुराद आपकी माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, और उन लोगों के लिए हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर। इसका मतलब है ईमान अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर, आखिरत पर ईमान से मुराद है जवाबदेह होना, यानी हम यहाँ रहें, इतनी वेल्थ इकट्ठी करें जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो, जो ज़ायद हो वो गरीबों में, मसाकीन में तकसीम कर दें। उससे मुआशरे में मुसावात भी होगी, अमन भी होगा, रवादारी भी होगी। और जो लोग फितना व फसाद बपा करते हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, कुचला जाए, ताकि मुआशरे के बाकी अनासर जो है वो इकोनॉमी और बाकी चीज़ों की फरावानी की राह में रुकावट ना बने। जी नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के बहुत सारे रोशन पहलू हैं जिससे हमारा चेहरा पूरी दुनिया में रोशन नज़र आता है। चाहे वो खेल का मैदान हो, इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे आपका टूरिज़म हो, मुख्तलिफ़ हवालों से पाकिस्तान, IT सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ से बनते हैं, यहाँ का डॉक्टर, इंजीनियर पूरी दुनिया में माना जाता है। क्या वजह है कि हमारे टॉक शो में उस रोशन चेहरे को नहीं दिखाया जाता, डिसअपॉइंटमेंट बिलीवर के यहाँ नहीं होती। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मुल्क अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, इसमें पोटेंशल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे वो फरावानी दी है, ह्यूमन रिसोर्स सबसे बेस्ट है। क्या वजह है कि पॉजिटिव्स को हाईलाइट नहीं किया जाता, इनको मैनेज कैसे किया जाए, एक इस्लामी निज़ाम मुमलिकत लाया जाए कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की अमली तफसीर हो। जी नाज़रीन, इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम आगा मोहम्मद सालेह साहब, जो अमरीकी सियासतदान भी हैं, वहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स में एक अरसा रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी, और इवन इनका एक क्रेडिट है कि एक इंटरफेथ हारमनी के लिए एक ग्लोबल ऑर्डर था वहाँ पे, नबवी ऑर्डर कह सकते हैं, उस पर तमाम अदियान के मानने वालों को इन्होंने इकट्ठा किया और मुख्तलिफ जो है वो वहाँ की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स को समझते हैं, वहाँ के कल्चर को। बहुत शुक्रिया आगा मोहम्मद सालेह साहब। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पॉजिटिव्स पे। तो आप बताएं कि इस मुल्क की जोग्राफियाई तकमील तो हो गई है, लेकिन हकीकी जो इसकी आइडियालॉजिकल कंप्लीशन है, जिसे हम नज़रियाती तकमील कहते हैं, वो कैसे मुमकिन है? सवाल तो बड़ा मुख्तसर है, लेकिन जवाब तो एक किताब लिखने के लायक है। मुख्तसरन अर्ज़ करूँ कि इन 70 बरसों में, 77 बरस आज़ादी का जो सफ़र है उसके बाद का, उसमें जो हालात हैं और जो वाक़यात हैं और जिस स्पेस से हमने एक नैरेटिव डेवलप करना था, जिसे हम कहते हैं नेशनल नैरेटिव, कौमों के नैरेटिव्स होते हैं,
بدقسمتی یہ ہے کہ ہر 5 7 10 سال کے بعد ایک نیریٹو جو تھا نا وہ کمزور پڑتا گیا. اور پھر اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو پھر انلائٹنڈ ماڈریشن بھی تھی. پھر ہم نے وہ رقص بھی دیکھے, جام سروں پہ رکھے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا. تو جب آپ نیشنل نیریٹو سے ہٹ جائیں گے, آپ کا ایک وہ ہوگا ہی نہیں, تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ہم اس تکمیل کی طرف وہ سفر ہمارا جاری ہے. اور اس جاری و ساری سفر میں رکاوٹیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے ماضی میں سفر کیا ہے, ہم نے ریورس گیئر میں سفر کیا ہے. میں نے پہلے بھی شاید آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم مغرب کی تہذیب سے متاثر ہیں. یعنی وہ ورثہ جو ہمارا ورثہ تھا, مسلمانوں کا ورثہ تھا, جو تعلیم تھی, جو علم تھا, جو شعور تھا, جو اخلاقیات تھیں, اس کو ہم نے یکسر فراموش کیا مغرب کی اس ترقی کو. اور اس ترقی سے متاثر ہو کے ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ہم چین اس لیے نہیں گئے کہ ہم نے علم حاصل کرنا تھا, ہم چین مدد مانگنے کے لیے گئے, ہم چین سے کچھ اور روابط استوار کرنے کے لیے گئے, لیکن علم حاصل کرنے نہیں گئے. اسی طرح سے مغرب کا جو سفر کیا, ہم نے اس مغرب کے یعنی اس کا جو سوشل ڈائنامکس تھی اس سے متاثر ہوئے, اسے ہم نے ریپلیکیٹ کیا. اب آپ دیکھ لیں پاکستان کے کون سا قصبہ ایسا ہے جہاں وہ ملٹائی نیشنلز نہیں موجود, وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ انٹرنیشنل برانڈس نہیں موجود. برانڈس کے بغیر تو اس ملک کا نظام ہی نہیں چلتا. تو جب وہ نظام نہیں چلے گا تو تکمیل کیسے ہوگی؟ تکمیل کا پروسیس اس وقت شروع ہوگا جب آپ کے پاس ایک نیشنل نیریٹو ہوگا, اور وہ بدلتے رہیں. ضیاء الحق نے کہا تھا بی پاکستانی بائی پاکستانی, تو وہ کہاں گیا؟ نہ وہ رہا نہ وہ بچا. آج آپ دیکھ لیں دنیا میں جو حالات ہیں, یعنی مہذب قومیں, اقوام جو ہیں, وہ اس وقت کس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور ہم جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم وہ اس ورثے کے امین ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کی بنیادی اس کی جو وجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل, یعنی جو اس پاپولیشن کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے, یعنی 88 میں مجھے یاد ہے کہ یہ کوئی 45-46% تھے یہ نوجوان, آج یہ 55% سے زیادہ ہے. تو آپ کا مستقبل تو آپ کے نوجوانوں سے ہے, آنے والی نسلوں سے ہے. ہم ماضی کا رونا روتے ہیں, حال کو نہیں دیکھتے, اور مستقبل کے وہ یعنی اثاثے اور وہ خیالات اور وہ چیزیں اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں میں سمجھتا ہوں ہم مادہ پرست ہو گئے. تو وہ جہاں مادہ پرستی ہمارے اندر وہ اسپریچولیزم جو بنیاد ختم ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, پاکستان کا فیوچر چونکہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, مدینہ کے ساتھ نسبت بھی ہے, ٹھیک ہے, ہماری بنیاد بھی کلمہ ہے, کانسٹیٹیوشن میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں. آپ فیوچر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں نا امیدی کفر سمجھتا ہوں, اور چونکہ یو ایس میں رہے نوجوانوں کو بھی پیغام کیا دیں گے؟ نا امیدی کفر ہے اپنے ملک کے بارے میں. نا امیدی کفر ہے. جب تک ہم نوجوان تھے تو ہم نے سیاست بھی کی, ایکٹیویزم بھی کیا, بحالی جمہوریت کی, MRD کی موومنٹ میں حصہ بھی لیا, قید و بند بھی دیکھا, اور سب کچھ دیکھا, لیکن نا امیدی نہیں تھی, نا امیدی نہیں تھی. اور ہم نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جو آئین اور قانون آپ کا جو معاشرہ ہے جو اس کی جو اجازت دیتا ہے. لیکن یہاں کچھ چیزیں اب اس جدید دور میں جو ہمارے معاملات ہیں, مسائل ہیں, وہ بڑھ گئے. ان بڑے ہوئے مسائل میں ہمیں بنیادی طور پہ جن چیزوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے تھی, ہم نے وہ ایک مشین اپنے بچے کے, نوجوان کے ہاتھ میں تھما دی, آئی فون یا اینڈرائڈ فون. تو یہ آپ نے دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی. اب وہ اپنی ہتھیلی میں ایک دنیا لیے گھوم رہا ہے. دنیا کا امام بن سکتا ہے اگر اس کو استعمال کرنا سکھایا جائے. تو ہم نے وہ فنڈامنٹلز طے نہیں کیے کہ تربیت کیسے کرنی ہے, نوجوانوں کا کردار کیسے بنانا ہے. ہم اس ریس میں چلے گئے کہ جو متاثر ہے کہ اس کے یعنی مغرب سے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب کی زندگی یہی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ مغرب میں یا امریکہ میں جو چہرہ میڈیا پیش کرتا ہے وہ کاسموپولیٹن چہرہ ہے, وہ دنیا پہ غلبے کا ایک چہرہ ہے. لیکن ان کے آپ یعنی جو لینڈسکیپ میں دیکھیں تو ایک پورا کانٹیننٹ ہے. تو اس کانٹیننٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ تو اس کی ایگریکلچر سے, وہ اس کی صنعت سے, وہ اس کی یعنی ان چیزوں سے وابستہ ہے جو قدرتی وسائل ہیں. آپ دیکھیں کہ سینکڑوں میل دور دور آبادیاں ہیں, اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ حسن جو ہے وہ نہیں دکھاتے, وہ دکھایا جاتا ہے کہ بلند و بالا عمارتیں ہیں, ریل پیل ہے, مغرب کا لباس ہے, وہ برانڈز ہیں.
یعنی وہ ساری چیزیں ہمیں وہ صنائیاں دکھائی جاتی ہیں, وہ رضاکاریاں دکھائی جاتی ہیں, اس پہ ہم متاثر ہیں. اور اس متاثر ہونے پہ پوری امت مسلمہ, آپ اپنے ملک کی بات نہیں کرتا میں مشرق وسطیٰ کی بھی بات کرتا ہوں, میں خلیجی ریاستوں کی بھی بات کرتا ہوں, وہ جس تیزی سے وہ اثر انداز ہوئے ہیں, اس اثر انداز ہونے میں آپ یہ دیکھیں ہم اپنی بنیادی اقدار کو کھو چکے ہیں. اس کو ریوائیو کرنا جو ہے وہ ایک بہرحال ایک چیلنج ہے, اور وہ چیلنج جب تک آپ نوجوانوں کو اس میں نہیں لیں گے, اسے کہتے ہیں ٹرسٹ بلڈنگ. ہمارے ہاں جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور ہم ایک دوسرے پہ الزام دے رہے ہیں. وہ الزام دینے کا سلسلہ بند نہیں ہوگا, ریکنسیلیشن نہیں ہوگی, ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں. ناظرین بہت شکریہ آغا محمد صالح صاحب. ناظرین آغا صاحب کا یہ چلو ریسورسز بھی وافر ہے, ہیومن ریسورس بھی ہے, ہمارے ہاں پوٹینشیل بھی ہے, نوجوانوں کو امپاور کرنا ہوگا, ٹرسٹ بلڈنگ کی ضرورت ہے. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا. یہاں وقت تو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے پازیٹیوز آف پاکستان, پاکستان کا روشن چہرہ. اس موضوع پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سینیٹر ایمل ولی خان صاحب, جو پریزیڈنٹ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے. بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا. آج ہم بات کریں پاکستان کا روشن چہرہ. کرٹیسزم تو ہوتا ہے, جو خامیاں ہیں, ہیلدی ڈیبیٹ بھی ہونا چاہیے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پازیٹیوز جو ہیں, پوٹینشیل تو ہے, اس کو کیسے ایکسپلور کیا جائے؟ بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پوٹینشیل سے بھرا ہوا پڑا ہے, اور پھر بالخصوص بلوچستان اور پختونخوا وہ آپ کے مستقبل کے ضامن ہیں اگر نظام ٹھیک ہو جائے. ٹھیک. پاکستان میں سب سے پہلے نظام عدل ٹھیک ہو جائے, اس کے بعد نظام جمہور ٹھیک ہو جائے, اور اس کے بعد اگر یہ جو ادارائی لڑائیاں ادھر چلتی ہیں, پاکستان میں آج تک بہت کم جنگیں باہر سے ہوئی ہیں, بہت کم جنگیں ہوئی ہیں. زیادہ تر جو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو بدفعلیاں ہو رہی ہیں, یا جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کے جو ٹینشنز ہیں, وہ زیادہ تر تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی اندرونی جو ادارائی لڑائیاں ہیں, اور اس میں پھر جو طاقت کی لڑائی ہے, اس کی وجہ سے میرے خیال میں ہم پاکستان کو بہت پیچھے چھوڑ کے انٹرنل فالٹ لائنز ہیں, ایوری تھنگ. پولرائزیشن بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولرائزیشن تو دیکھیں پاکستان کے روز اول کا مسئلہ ہے, اور اس میں کچھ کردار پھر ریاست نے ادا کیا, اور کچھ کردار پھر قوموں میں ایسے لوگ تھے جو یہ کردار, ریاست کا وہ کردار ایک اور حد تک لے گئے, اور پولرائزیشن کی انتہا ہو گئی ہے ابھی ادھر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولرائزیشن سے بڑھ کے جو میری مثال, جو میرے بات کرنے کا مطلب تھا, وہ یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے دار اختیار کے اندر رہتے ہوئے اگر کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے. اچھا ایک چیز اور, کہ آپ کی میں ہسٹری دیکھ رہا تھا آباء و اجداد کی بھی, بڑی خوبصورت چیز ہے, وہ ایسنس ہے ہر چیز کے لیے, ہیومینٹی کے لیے, کہ آپ کے آباء و اجداد نے جس تحریک کی بنیاد رکھی نان وائلنٹ موومنٹ تھی, وہ عدم تشدد پہ. وہاں تو بھائی چارہ تھا, انکلوسیو سوسائٹی تھی. تو پاکستان میں ایک ڈائیورسٹی کا کلچر کیسے پروموٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے, ہم اس دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک قوم نہیں تھا, ایک ملک بنا ہے, ایک مختلف قوموں کا مجموعہ, ایک گلدستہ تھا, جس میں پنجابی تھا, جس میں سرائکی تھا, جس میں سندھی تھا, جس میں بلوچ تھا, جس میں پختون تھا, جس میں مہاجر تھا, جس میں ہزارے وال تھا, جس میں ہند کو سپیکنگ تھا, جس میں آپ کہیں کہ کشمیری تھا. ہم بطور ریاست اس گلدستے کو ایک نہ بنا پائے, بلکہ ہمارا ہر قول اور ہر فعل پاکستان کو بجائے قومیت یا ایک قوم بنانے کے لیے, ہم نے پچھلے 70-75 سال یہ کوشش کی کہ ان قوموں کو قوم ہی رہنے دیں, ہم ان کو پاکستانیت میں نہ لے کر آئیں. یہ آپ نے گلدستے کی جو بات کی ہے, بنچ ہوتا ہے, مختلف کلرز کے پھول ہوتے ہیں, فریگرنس مختلف ہوتے ہیں, وہ تو زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے اس میں. میں تو چاہتا ہوں گلدستے کو یہ تو ہماری خواہش ہے, اور میں تو یہ چاہتا ہوں, لیکن اس ریاست کے کرتا درتا لوگ اس بات کا جواب دے دیں کہ ان کو اس گلدستے کے 1-2 پھول پسند ہیں, ان کا زیادہ خیال ہے,
اور باقی جو پھول ہیں وہ مرجھا گئے ہیں. حالانکہ سب اسی ملک کے پھول ہیں. سب, میں تو کہہ رہا ہوں ایک ہی باغ کے پھول ہیں. سب پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم قوم افغان ہے ہمارا, لیکن ہم ملک ہمارا پاکستانی ہے. پنجابی پاکستانی ہے, سرائکی پاکستانی ہے. میرے اس بات میں بہت بنیادی مطلب ہے. لیکن پاکستان نے, آپ تو یہ ملی وحدت کی بات کر رہے ہیں, پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ حقوق, لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ حقوق کی لڑائی ہے. میں تو پھر بولا, پاکستان میں ادھر نہ مذہب کی لڑائی ہے, مذہب کی ادھر کوئی لڑائی نہیں, بلکہ بدقسمتی سے وہ ملک ہے کہ مسلمان اسلام کے نام پہ شہید ہو رہے ہیں. بدقسمتی سے وہ ملک ہے کہ جہاد کے نام پہ ہمارے مساجد شہید ہو رہے ہیں. بدقسمتی سے وہ ملک ہے کہ جہاد کے نام پہ ہمارے مساجدوں کے اندر کھڑے مسلمان نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں. ادھر مذہب کی لڑائی نہیں ہے, آپ کو ایک ادھر اور لڑائی نہیں ہے. ایک روایت بتا دو. ادھر لڑائی ہے, میں صرف اس کا جواب دے دوں تو دو چیزوں کی ہے. نمبر 1 پاور. دو مائنڈ سیٹ ہے. ایک مائنڈ سیٹ وہ جو سمجھتی ہے, چاہتی بھی ہے اور کردار بھی ادا کر رہی ہے کہ طاقتور لوگوں کے پاس رہے. ٹھیک. ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو سمجھتی ہے, کردار بھی ادا کر رہی ہے کہ طاقت عوام کے پاس رہے. نمبر 2 دو چیزوں کی لڑائی ہے, وسائل. پھر وہی سیگمنٹ جو چاہتا ہے کہ اس وسائل پہ قبضہ ان طاقتور لوگوں کا ہو. پاکستان کے 10% 15% کا اشرافیہ کا قبضہ, اسٹیٹس کو کا قبضہ ہو. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اور کردار ادا کرتے ہیں کہ نہیں, وسائل کی طاقت بھی قوم کے پاس ہو. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, میں نے سنا تھا کہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے آپ لوگوں کے بارے میں کہ ریلیجن سے تھوڑا ایوائڈ کرنا یا اسے. اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ تو آپ لوگ دے رہے ہیں, سوشل اسلام جو ہے. دیکھیں ہمیں تو بدقسمتی سے پاکستان, اصل چہرہ یہ ہے اسلام کا, ڈسٹریبیوٹیو جسٹس والا. جی سر, پاکستان میں تو بدقسمتی سے یہاں پہ جہاد آیا امریکہ سے, فتوے آئے امریکہ سے. تو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر باچا خان بابا کا نظریہ کوئی دیکھ لے, ہی واز سیکولر, یس. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مذہب سے زیادہ سیکولر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو اختیار ہے, جو کرنا کرو. بھائی میں کون ہوتا ہوں, یہ فیصلہ خدا نے کر رہے ہیں. ادھر تو یہ جو ابھی جو ہم نے جو انتہا پسندی لے آئے ہیں, یہ اسلام نہیں مانتا. نہیں, یہ تو ہے ہی نہیں. یہ تو اسلام, مطلب میں یہ کہتا ہوں یہ ایسے مسلمان ہیں جو خدا اور رسول کی نہیں مانتے. اب یہ کون سا مسلمان؟ کیا بات, خدا اور رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے. یا تو لہٰذا باچا خان بابا وہ تو سوچ کے آدمی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے, اور سب سے بڑا خدا اور رسول کو ماننے والا وہ ہے جو ان کی مانتا ہے, جو ان کی مانے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے, اور قرآن کا موضوع بھی انسانیت ہے. آپ انسانیت پہ اتر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانیت, آپ اس انسانیت پہ اتر آئے. رنگ سے بلا, قد یا اس سے قومیت سے بالا, ہر چیز سے بالا. اچھا, میرا آپ سے پہلا انٹریکشن ہے, لیکن چونکہ اسلامک پولیٹیکل تھاٹ میں پی ایچ ڈی ہے, جو یہ باتیں آپ کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے, مسلمین نہیں تھے, سارے عالم کے. خدا سب کا ہے. تو ایسنس جو ہے اسلام کی تو آپ دے رہے ہیں, پھر اس کو ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ادھر تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ادھر تو انتہا پسندی پہ اتنا وہ جو اسلاموفوبیا آپ کہتے ہیں کہ کیا, ادھر تو ہم حافظ صاحب آ جائیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, جی حافظ صاحب آ گئے. کردار کا باقی پھر ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. حج اور عمرے پاکستان میں زیادہ ہوتے ہیں یہاں سے, یہاں پہ جی لیکن عمل دیکھ لیں, یہاں پہ جتنے بھی حاجی اور وہ ساتھ میں الحاج اور حاجی لکھا ہوتا ہے وہ سب 2 نمبر ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب کوئی کمیشن لے رہے ہوں گے, کوئی کیا آپ کو پتہ ہے پاکستان. ادھر تو اللہ معافی دے, لیکن سیکولرزم کا مزہ یہ ہے کہ آپ نے جو کرنے کرو, یہ خدا کا کام ہے. بھائی خدا نے فیصلے کرنے, کون ٹھیک ہے کون غلط ہے, اس میں مطلب ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس پہ کچھ کہیں. نہ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا ہے, کیونکہ خدا کہتا ہے کہ ہر انسان کا مذہب اللہ اور اس کے بیچ میں, اس میں کسی اور کا کردار نہیں. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. سینیٹر ایمل ولی خان صاحب سے بڑی دلچسپ ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہو رہا ہے. ایمل ولی خان صاحب, ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں کچھ کرسچنز آئے
کمیونٹی کے لوگ. آپ نے انہیں کہا مسجد میں اسٹے کروایا, اکارڈنگ ٹو دیئر فیتھ دے کین پریکٹس ان دا ماسک. یہ اسلام کا کلچر تھا. اب پاکستان میں جیسے آپ نے انتہا پسندی, دہشت گردی کی بات کی ہے, اس کے کیا مقاصد ہیں, اور یہ اس افریت سے ہماری کب جان چھوٹے گی, کب ٹیررزم ختم ہوگا؟ سر دو باتیں ہیں. مقاصد آبویسلی تاریخ پہ نظر رکھتے ہوئے یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ڈالر کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. واحد مقصد ڈالر ہے. نمبر 2, یہ ایک میں لائن چینج کہوں گا, یہ بات بھی میں نے کی ہے اور دس از آبویسلی ڈسکشن کے لیے کھلی ہے اور اس پہ ڈسکشن ہونی بھی چاہیے. میں نے کہا کہ ہندوستان آزاد ہوا, پاکستان بنا. اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے. اور جب پاکستان بنا, ہندوستان آزاد ہوا, ہندوستان نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی. پاکستان بن گیا انگریزوں کے مقاصدوں کے لیے. ایوب خان کے دور میں یہ لائن چینج ہوئے. یعنی آپ کہہ رہے برطانوی غلامی سے امریکی غلامی تک. وہ تو برطانوی غلامی سے ہمارا چہرہ شفٹ ہوا امریکی غلامی کی طرف ایوب خان کے دور. قبلہ بدلا ہے. قبلہ بدلا. اور ہم اس دن سے لے کے آج تک پاکستان امریکہ کا غلام. تو 73 کے آئین میں تو آپ کے بڑے سب کانسنسس سے بنا تھا, کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ آئی انڈرسٹینڈ. سلام کرے ان لیڈرانوں کو جنہوں نے بیٹھ کے 73 کا آئین بنایا اور پاکستان کو بچایا. اس بات پہ سوچیں. لیکن دہشت گردی ہے تو ہے نا, وہ تو ہمارے فوجی جوان میں بتاتا ہوں, پھر میں آتا ہوں. جانے دے رہے ہیں. یہ دو الگ چیزیں. ہم جب امریکہ کی طرف شفٹ ہوئے تو امریکہ نے یہ گیم لے کر آیا اور اس میں پھر کردار ادا کیا ضیاء الحق نے. انٹرسٹ کیا تھا ڈالر امریکہ کا؟ امریکہ کا ادھر آبویسلی اس وقت روس کا راستہ روکنا. روس کا پہنچ رہا تھا گرم پانی تک, امریکہ اس کا راستہ روک. وہی ہو رہا ہے. دیکھیں ہسٹری ریپیٹنگ ان سے. آج چین پہنچ رہا ہے گرم راستے تک اور امریکہ کیا چاہ رہا ہے کہ اس کا گرم پانی تک, اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس کا راستہ روکا جائے. اور یہ راستہ روکنے کا طریقہ امریکہ نے یہ نکالا. تو گوادر تو ہماری فیور میں ہے نا, ہمارے ملک کی اس کے لیے بہتر ہے. بدقسمتی سے ہمارا ملک اپنے فائدے کا سوچ نہیں سکتا. ہمارا ملک اپنے فائدے کے فیصلے نہیں کرتا. ہمارا ملک تو وہ فیصلے کرے گا جو امریکہ کے فائدے میں ہوں. پارلیمنٹ تو بنی ہوئی ہے, سب نے پارلیمنٹ تو ربر سٹیمپس ہے. ووٹ تو عوام نے نہیں دیے ویسے. نہیں جناب. کس نے دیے؟ اس دفعہ تو بالکل پیسوں نے بکسے بھرائے اور لے کر آئے ہیں لوگ. تو یہ شہباز شریف صاحب, مریم نواز جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوں میں 14 روپے ریلیف دیا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے؟ بہت الگ چیز ہے یہ. دیکھیں ہمیں پھر کہا جاتا ہے کہ آپ ہر وقت صوبائیت کی بات کرتے ہیں. صوبائیت کی ہمیں کہا جاتا ہے, تانا دیا جاتا ہے. اب صوبوں کو اختیارات ہیں ویسے. تو میں آپ کو نہیں ہے, پختونخوا تو چھوڑ دینا. وہ تو پختونخوا تو تباہ ہو رہا ہے. ادھر تو اختیار کیا ہے, وہ ایک پی ٹی آئی کا ایک حکومت, دوسرا حکومت, تیسرا پی ٹی آئی کا نہیں. یہ جو ابھی والا ہے یہ بھی انہی کی حکومت. پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا تھا تو کچھ کام نہیں کیا انہوں نے. کچھ بھی نہیں کیا سر. آئی ایم سوری ٹو سے پی ٹی آئی نے ایک کام کیا ہے. 2013 میں جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی, پختونخوا کا قرضہ تھا 80 ارب روپے. آج آپ یقین نہیں کریں گے, ان 12 سالوں میں پختونخوا کا قرضہ 1500 ارب روپے پہ چلا گیا. 804 نمبر کیبن ایک ہے اڈیالہ میں, اس میں ہلچل ہے. اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ختم. ختم سے مراد کیا؟ ہسٹری ہے. نہیں, ختم زندگی ختم یا کیریئر ختم؟ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں, اوبویسلی کریئر ختم ہے. اس کے پیچھے آپ کو کوئی خبر ہے, تجزیہ ہے, کیا ہے؟ نہیں, میرا تجزیہ ہی ہے یہ کہ پاکستان میں آپ اس طرح کے واقعات کریں گے اور پھر آپ نیچرل بھی نہیں ہے. انہی نے بنایا ہوا ہے, انہی کے لائے ہوئے ہیں, وہی آپ کو ادھر لے کر آئے. اور پھر وہ جو ہمارے پشتم یا اردو کا بھی میں اور میری بلی مجھ پہ میں ہو. دفاعی ادارہ جس کو آپ کہتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں. دیکھیں ایک لاش اگر آتی ہے لڑتے ہوئے, کیپٹن ہے, میجر ہے, کرنل ہے, بریگیڈیئر, مختلف ہمارے بچے ہیں نا, بمبئی جھارکھنڈ سے تو نہیں. بیچارہ کیپٹن بے گناہ ہے, بیچارہ میجر بے گناہ ہے, جنرل بھی شہید ہوئے ہیں. اس طرح دیکھیں. لیکن زیادہ تر ہم دیکھیں گے اخباروں میں آج 4 جوان شہید ہو گئے. بالکل ہمارا دل روتا ہے
जवानों की शहादत पे आप गमगीन दिल होते रोता हैं, है, दिल पाक रोता फौज है। के। पाक फौज, मैं खुदा ना खास्ता उनका दुश्मन नहीं हूँ, मेरे अपने खानदान से लोग हैं पाक फौज में। अच्छा, मेरे ऐसे करीबी दोस्त हैं फौज में कि मैं उन पे जान कुर्बान करूं, बल्कि इस मुल्क की खातिर, अपनी ज़मीन की खातिर अगर ज़रूरत पड़ी, इस फौज से पहले हम खड़े होंगे, अपने सीने हाजिर करेंगे। और हमने किए हैं। दहशतगर्दी के जंग में हमारी जंग नहीं थी, बशीर जंग बलोर पराई साहब का थी। हमें पता है। जंग पराई थी। जब जंग बना रहे थे हम मुखालिफत कर रहे थे, फिर भी जब जंग अपनी ज़मीन पे आई तो तारीख याद रखेगा कि वाहिद अवामी नेशनल पार्टी था जिन्होंने अपने सीने सामने नहीं, इफ्तिखार साहब का बच्चा भी शहीद हुआ, बशीर बलोर सर जी, साहब, आपको मेरे- क्यों टारगेट किया? 600, क्योंकि मैं अपनी मिट्टी को, अपनी कौम को दहशतगर्दों के हवाले ना करना चाह रहा था, ना कर सकता था। और उस वक्त पुख्तूनों ने हमें मैंडेट दिया। हमारे मैंडेट में फिर हम बादशाह खान के नज़रिए पे, जो कि अदम तशद्दुद का नज़रिया है, अदम तशद्दुद के नज़रिए के पैरोकार बैठे होंगे, और कोई चाहेगा कि तशद्दुद करेंगे तो ये नामुमकिन है। फसाद फिल अर्द का तो कुरान ने कहा कि वो Thank you, सबसे sir। बड़ा जुर्म तो है। शहीद तो वो है ना जो बेचारे मासूम लोग बेगुनाह मर रहे, और हम उनको शहीद तक, इस जंग में हम उनको शहीद तक नहीं बोल सकते। लिहाजा हमने ये जंग अपने सर लिया। उस वक्त हम गए, हमने मलाकंड में वो काली टोपी वाले जो थे सूफी मोहम्मद साहब। सूफी मोहम्मद के साथ हमने डायलॉग किया। उस वक्त डायलॉग किया जब अमेरिका डायलॉग की मुखालिफत कर रही थी। और मुझे अभी आज भी याद है कि पेशावर में एक मीटिंग थी मेरे वालिद साहब की, मैं ऐसी साइड पे बैठा हुआ था, तो अमेरिकन एक था उस वक्त, बुचर था कि पता नहीं क्या, मार्क बुचर था, पर आई डोंट नो, अभी नाम मैं भूल रहा हूँ। वो वालिद साहब से बहस करने लगे कि आप कैसे जाके उनके साथ मुआहदा कर सकते हैं। वालिद साहब ने कहा आप कौन होते? भाई मैं अपने कौम के साथ कैसे डीलिंग करता हूँ, आई नो देम वेल, आप छोड़ दें। हमने मुआहदा किया। हम वो पार्टी है जो स्वाद में दारुल कज़ा पे बनाया। हम वो पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी जिसको काफिर बोला जाए। वही ना, दारुल क़ज़ा आपके दौर में याद है। हम वो पार्टी है जिसने स्वात में इस्लामी निज़ाम अदल लेकर आए। फिर क्या हुआ कि वो हमारा वो मुआहदा था जिसने कौम की आंखें खोल दी, और उस मुआहदे की मुखालिफत जब तालिबानों ने की तो तब पहली दफा पुख्तून कौम तालिबानों के खिलाफ आगे उकटी। और फिर हमें कौम अच्छा, की ये बता सपोर्ट दें थी, कि पाकिस्तान- हमें कौम की सपोर्ट थी, हमने ऑपरेशन भी किया, हमने स्वात को सफा भी किया, हमें बारूद का ढेर मिला था। यकीन करें, जिस तरह आज फिर बारूद का ढेर बनाया गया है, हमने अपने सरों के नजराने देते हुए इस बारूद के ढेर को ख़त्म किया। हमने शहबाज शरीफ की तरह ये नहीं कहा कि खैर पंजाब चले जाओ पुख्तनख्वा ना हो। वो जो ऑन रिकॉर्ड बयान है, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर थे तब, हाँ उस वक्त ऑन रिकॉर्ड बयान है कि भाई पुख्तनख्वा में खैर है, पंजाब नहीं आना। हमने पाकिस्तान की खातिर यही नहीं किया, वरना वालिद साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके मेरे से तालिबान सिर्फ रास्ता मांग रहे थे कि मुझे रास्ता दे, आप ना कुछ बोले मैं आगे जाऊं। हमने वो तक नहीं होने दिया, हमने अपने जानों के नजराने दिए, लेकिन हमने। अच्छा, निज़ाम अदल पे आपने बात की। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं हमारे, एक आध फैसला उनका ऐसा आया है कि जिस पे कुछ रिलीजियस फोर्सेस भी नाला हैं कि उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को, बहुत सारे लोगों को उसमें बहुत सारी हलचल मची हुई है, एक कैफियत ऐसी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? सर चेन्स टूटने चाहिए, ये जंजीरें टूटनी चाहिए। कौन सी जंजीर? अदल की नहीं, ये जो खौफ की जंजीर, ये मजहबी खौफ की जंजीर। आप कोई खुदा इस तरह का माहौल है पाकिस्तान में, ये घुटन है। आप फ़ाइज़ ईसा साहब के फैसले को इंडोर्स करते हैं? जो फैसले ठीक होंगे हम एंडोर्स करेंगे। नहीं, जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, Yes. जब उसमें एक माइनॉरिटी एक को डिक्लेयर किया गया तो वो तहरीफ कुरान पे बात आई, कुछ इस किस्म का सेंसिटिव मामला है जिसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी, बाकी इदारों ने कहा हमको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, रिकमेंडेशन दी नहीं मानी गई। क्या कानून में ऐसा की बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मज़हब की या कोई और केस होगा तो आपको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को ऑन बोर्ड लेना होगा? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक्सपर्ट्स को सर जी, उनकी ये एक एडवाइजरी बोर्ड तो है, उसकी advisory हैसियत है। board is something else, and that advisory board is never for the chief court, the Supreme Court.
پھر تو اچھی بات ہے. پھر تو آپ جب بھی میرے سر جی پھر تو آپ جب بھی قانون کو دیکھیں گے نا, جو جوڈیشری ہے اس سے میری یہ یقین ہے کہ وہ آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دیکھے گی اور اس پہ فیصلہ کرے گی. یہ نہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا کہہ رہا ہے, یہ نہیں, کیونکہ پاکستان میں آئین میں مائنورٹیز کو زندگی گزارنے کا پورا بالکل ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نمبر 2, نہ ایک مسلمان نہ ایک غیر مسلم کسی ایک دوسرے کے مذہب کی تذلیل کر سکتا ہے. اچھا یہ جاتے جاتے بتائیں جنرل فیض حمید کے بارے میں کیا فیوچر ہے ان کا؟ عمران خان کے بدقسمتی ہے سر, بدقسمتی ہے, میں کب سے چیخ رہا ہوں. لیکن شروع تو کیا ہے نا, آپ کا گلہ تھا کہ گھر سے نہیں شروع کرتے, صفائی کا عمل, ابھی بھی میرا ہمارا گلے, بیوروکریسی باقی بھی تو کریں نا سر. ہمارے گلے ہیں نا, کس پہ شروع کیا؟ لیکن دکھایا تو لیسن تو پاکستانیوں کو کہ no one is above the law. لیسن نو سر, everyone is above the law. Everyone is accountable before the law, answerable. ہم لوگ, آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟ آج اندر تو کیا کورٹ کس مارشل بات کی پہ کیے, پروسیڈنگ, کس بات پہ کیے سر؟ دیکھیں ہم آپ وہ قوم کو ایک کرپشن کے چارجز ہے, وہ کچھ نہیں ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے. فوج کے اندر بغاوت کی کوشش کی گئی, فوج کے کردار کے اندر مداخلت کی گئی. تو قانون کہتا ہے نا اس میں ساری چیزیں, ایکشن تو کیا لینا آئین پڑے گا. پاکستان, کیا آئین پاکستان اس بندے کو کیا سزا دیتا ہے جو پورے قوم کا مینڈیٹ چوری کرے؟ اس کو کوئی سزا آئین کے اندر ہی ہو رہی ہے نا, سپریم کورٹ کی اس پہ انہوں نے کہا ہم نے ایکشن لیا. آپ میری بات کو سمجھیں. جی جی حکم. جنرل فیض پہ ایکشن اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد ادارے میں مداخلت کی. اگر وہ یہ مداخلت نہ کرتا تو یہ ایک بات تو نہیں, کرپشن کی تو برمار ہے. یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کریڈٹ تو دے کہ شروع کیا ہے. نہیں دیتا. میں پھر کہوں گا نہ دے, الگ بات ہے. میں اس دن دوں گا کہ جنرل فیض کی پکڑائی میں ایک لائن لکھ دے, ایک لائن, کہ اس موصوف نے 2013 میں اور 2018 میں جنرل الیکشنز میں دھاندلی کی ہے, لہٰذا اس کی بنیاد پہ جناب جنرل فیض کو کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. میں قسم سے اس دن آپ کے ساتھ مل کے بنگڑے ڈالوں گی. پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ لوگ کہتے ہیں فیل ہو گیا ہے, کچھ نہیں مل رہا. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, جب آپ نے پارلیمنٹ کو تالے لگائے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں آپ ربر اسٹیمپس لا کے بٹھا رہے ہیں, آپ ایک ایک سیٹ مینیپولیٹ کر رہے ہیں, آپ عوام کو فیصلے نہیں کرنے دے رہے, تو کیسے ایک طریقہ, ایک سسٹم کیسے خراب ہوا؟ آپ اس سسٹم کو تو چھوڑ دیں. قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ عدم تشدد کی آپ کی تحریک ہے, نوجوانوں کو بالخصوص فرسٹریشن کا شکار ہے, ملک کئی چھوڑ رہے ہیں. صبر سے بڑا ہر امتحان میں صبر سے بڑا ہم کچھ نہیں کر سکتے. پیشنس, پیسفل, اور آبویسلی صبر. ہم جب صبر کہتے ہیں تو صبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ انتشار سے کچھ نہیں ملتا, ریاست سے لڑائی ہو نہیں سکتی, ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. بادشاہ خان بابا نے تاریخ کا پہلا نان وائلنس فورس بنایا تھا, 1,20,000 رجسٹرڈ ممبرس, جن کو یہ تھا کہ اگر آپ کے منہ پہ کوئی ایک تھپڑ مارے آپ دوسرا منہ سامنے کرو, لڑنا نہیں, ہاتھ نہیں ڈالنا, لیکن اپنے موقف پہ ڈٹ کے رہنا. تو میں یہ کہوں گا کہ جنگ سے, لڑائی سے, انتشار سے, پکڑ لو, جگڑ لو, اس سے نہیں ملتا کچھ. جب آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ چڑھائی کریں گے, آپ ریاست کو موقع دیں گے کہ آپ کے خلاف کارروائی ہو, سخت سے سخت. جب آپ GHQ پہ چڑھائی کریں گے, آپ ریاست کو یہ موقع دیں گے کہ آپ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو. لہٰذا میں قوم کو کہوں گا کہ صبر, اور صبر کے ساتھ اپنے حق کے لیے اور اس ملک کے لیے, اس نظام کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. وہ ملک کے جس حصے میں بھی کوئی بندہ ہو, ہمیں یہ موروں سے جان چھڑانی ہوگی, ہمیں 85 کے جو الیکٹیبلز ہیں ان سے جان چھڑانی ہوگی, اور ہمیں جمہوری نظام کو آگے لے کر سینیٹر ایمل ولی خان صاحب. ناظرین سے آج کی گفتگو کا پازیٹیو آف پاکستان پہ ہم بات کر رہے تھے. بڑی خوبصورت ایک چیز مجھے لگی
کہ چونکہ یہ سیکولرزم پہ بہت ساری چیزیں ملولی خان صاحب کی ہسٹری میں بھی ہیں، لیکن نان وائلنس یہ ایسنس ہے اس اسلامک جو سویلائزیشن ہے کلچر کا، اور جو باتیں انہوں نے کی ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کے حوالے سے وہ ساری اسلامی تعلیمات تو مجھے یہاں پہ نظر آتی ہیں. جو انہوں نے بات کی کہ پیشنس، پیس اور ڈائلاگ اور ریکونسلیشن یہ میتھڈولوجی ہے اسلام کی بھی یہی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک شخص یہاں بیٹھ کے پوری قوم کو صبر کی تلقین بھی کر رہا ہے، ڈائلاگ کی بھی، اور اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے پیسفل سٹرگل، پیس اینڈ کو ایگزسٹنس، یہ نان وائلنٹ موومنٹ تھی جو NP کا خاصہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.